नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्फत टीवी के नाज़रीन, आज का मौजू रूहानी लाइन पर आने वालों के लिए इंतहाई अहम है। वज़ाइफ में, अमलियात में, ज़िक्र अज़कार में इजाज़त क्या है, इसका जानना हर रूहानी लाइन पर आने वाले के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, लोगों को विर्द वज़ाइफ, ज़िक्र अज़कार करने, अमलियात पढ़ने का बहुत शौक़ होता है ताकि उनके मसाइल हल हों, मुश्किलात ख़त्म हों, हाजतें पूरी हों, नहुस्तें ख़त्म हों, बंदिशें ख़त्म हों, बिगड़े हुए काम संवर जाएं, बीमारियां ख़त्म हो जाएं, रूहानी तरक्की हो, अल्लाह का कुर्ब हो। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा का दर्जा हासिल हो। नाज़रीन, लोग रूहानी तरक्की के लिए दीनी किताबों से, रूहानी किताबों से, रिसालों से या नेक लोगों से पूछकर ज़िक्र अज़कार करते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए कई ऐसे अपनी हाजतों और ज़रूरतों के मुताबिक अमल या ज़िक्र अज़कार हासिल कर लेते हैं जो उनकी ज़रूरतों और हाजतों को अट्रैक्ट करते हैं। उन अमलों को चूज़ करके उनकी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, अक्सर देखा गया है कि उनमें इक्का दुक्का कामयाब भी हो जाते हैं जबकि ज़्यादातर नाकाम होते हैं। अब इस नाकामी की क्या वजूहात हैं? इस नाकामी की कई वजूहात होती हैं, लेकिन उनमें दो वजूहात इंतहाई अहम है। दो बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर वज़ाइफ में, ज़िक्र अज़कार में जिस मकसद के लिए, जिस इरादे से, जिस नीयत से वो वजीफ़ा या अमल पढ़ रहे होते हैं, उस तरह के उन्हें नताइज हासिल नहीं होते। उनमें पहली वजह तो ये है कि अक्सर देखा गया है कि लोगों के अंदर शयातीन के डेरे होते हैं, जिन्नात के असरात होते हैं, या लोगों के साथ जिन्नात तावीज़ात के असरात होते हैं। यानी कोई रूहानी बद असर या तो उस फ़र्द के साथ होता है या फिर जहाँ वो वजीफ़ा पढ़ता है उस जगह मौजूद होता है। वो असर, वो बुरा असर जो है रुकावट बन जाता है और लोग उसमें नाकाम होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि जब कोई बाकायदा वजीफ़ा या ज़िक्र करते हैं वो पहले अपने घर को और अपने आप को रूहानी असरात से पाक कर लिया करें, किसी से इलाज करवा के उसके बाद विर्द वज़ाइफ या ज़िक्र अज़कार करें। फिर वो जिस नीयत से पढ़ेंगे 100% उन्हें कामयाबी हासिल होगी। तो नाज़रीन, पहली वजह तो ये थी। और दूसरी वजह ये होती है कि ये भी देखा गया है कि लोग जो विर्द वजीफ़े वज़ाइफ चूज़ करते हैं उन्हें बग़ैर किसी रहनुमाई के, बग़ैर किसी गाइडेंस के और बग़ैर किसी की इजाज़त के वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जिस वजह से वो नाकाम हो जाते हैं, बल्कि उल्टी उन्हें रिजत हो जाती है, फ़ायदे की बजाय नुकसान उठाते हैं। तो नाज़रीन, ये दो बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग नाकाम होते हैं। और आज का मौजू हमारा इजाज़त का है। तो नाज़रीन, इजाज़त क्या है? वज़ाइफ में, अमलियात में इजाज़त क्या है? इजाज़त क्यों ज़रूरी है? इजाज़त कौन दे सकता है? इजाज़त का तरीक़ाकार क्या है? मार्फत टीवी के ज़रिए आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकान के बटन को प्रेस कर दें
تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز انہیں بر وقت مل سکے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور اچھے اچھے کمنٹس دیں۔ اور ناظرین، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تنقید برائے تنقید کا ذہن رکھتے ہوئے غلط کمنٹس کر دیتے ہیں، حالانکہ جب وہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو ان میں تنقید کرنے کی جرت نہیں رہے گی۔ اور اگر کوئی روحانیت سے حسد کرتا ہے یا روحانیت کو پسند نہیں کرتا تو اسے معرفت ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ معرفت ٹی وی روحانیت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے میدان عمل میں آیا ہے۔ وہ لوگ جو روحانی علوم سیکھنا چاہتے ہیں، جو روحانیت سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنا اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھانا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے معلومات کے لیے میدان عمل میں آیا ہے۔ یہ کوئی فقہی مسائل کے لیے یا ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جو بلا وجہ حسد کی بنا پر غلط کمنٹس کر دیتے ہیں، اگر وہ کوئی اچھا بول ان کے اندر نہیں ہے تو ان سے گزارش ہے کہ بے شک اگر اسے ہماری شکل سے چڑ ہے تو ان سے عرض ہے کہ وہ میری شکل دیکھتے ہی اس چینل کو صرف نظر کر دیا کر۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ اجازت کیا ہے؟ جو کوئی فرد ورد وظیفہ کرتا ہے تو اس وظیفے یا عمل کا نور اس فرد میں سرایت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس فرد کا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کا اورا یعنی جسم مثالی مضبوط اور طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلسل ذکر اذکار سے عمل یا وظائف کی روحانی قوتیں بھی اس عمل سے مانوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں وہ ذکر اذکار کرنے والا عمل چارجڈ ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ روحانیت کا ایک چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ وہی چارجڈ پرسن، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، حاصل کردہ عمل کی قوت سے فیض کی نظر یا توجہ جب شاگرد یا طالب پر ڈالتا ہے، یا اس عمل کی قوت سے اس طالب یا مرید یا شاگرد کو جب اٹیون کرتا ہے تو وہ مرید یا شاگرد چارجڈ ہو جاتا ہے، تو اسے اجازت دینا کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اجازت کیوں ضروری ہے؟ تو اجازت کیوں ضروری ہے، یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ تو اس کو ہم ایک بڑی پیاری مثال سے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ یہ مثال اگر آپ غور سے سن لیں گے تو آپ کے اجازت کے متعلق کئی دقیقے کھل جائیں گے، کئی معلومات سے آپ کو اضافہ ہوگا۔ ناظرین، جب میں کچھ عرصہ قبل، تقریباً 18-19 سال پہلی بات ہے، جب میں کلیام شریف میں ریاضت میں چلہ و مجاہدہ میں مصروف تھا، تو اس دوران میری ایک بزرگ سے جو پیر صاحب تھے، ان سے محبت تھی، ان سے دوستانہ تھا۔ تو ان پیر صاحب کا ایک مرید، بڑا پیارا مرید، ان کا بڑا لاڈلا مرید، بڑی محبت رکھنے والا ان سے مرید، بڑے خوب نذرانے دینے والا وہ مرید ان کے پاس آیا۔ وہ مرید دم درود بھی کرتا تھا اپنے علاقے میں۔ تو وہ مرید ان کے پاس آیا تو ان پیر صاحب سے اس نے آ کے عرض کیا کہ حضور، مجھے پیر صاحب کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرے پاس سائل آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، تو ان کے دل کی خبر مجھے تھوڑی بہت معلوم ہو جایا کرے، کہ وہ لوگ جو میرے پاس آتے ہیں ان کی دل کی کیفیت کا حال مجھے معلوم ہو جایا کرے، تو آپ ایسا کوئی مجھے عمل بتائیں۔ اب وہ پیر صاحب ابھی سوچ ہی رہے تھے
کہ اچانک میں ان کے گھر میں داخل ہوا اور پیر صاحب کو سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بڑی محبت سے اپنے پاس بٹھایا. جو ہی جب مجھے اپنے پاس بٹھایا تو اس اپنے پیارے مریض سے کہا کہ جس نے ان سے عمل پوچھا تھا، اسے کہا تم جاؤ مزار پہ جا کے سلام کر کے آؤ، فاتحہ پڑھ کے آؤ، دعا کر کے آؤ، اس کے بعد جب آؤ گے تو پھر میں کوئی تمہارا بندوبست کرتا ہوں. جو ہی وہ مرید ان کا مزار کی طرف وہاں سے نکلا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، چونکہ وہ کافی زیادہ عمر کے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا ارشاد پتر ایسا کوئی عمل ہے کہ جس سے دل کی کیفیت کا پتہ چل جاتا ہو؟ تو میں نے کہا حضور ہے، میرے عمل میں ہے، میری روٹین میں ہے، میں پڑھتا ہوں وہ. تو انہوں نے وہ ایک کاغذ دیا اور پینسل دی جھٹ سے اور مجھ سے لکھوا لیا. میں نے ان کو لکھ بھی دیا اور طریقہ بھی بتا دیا. تو جب ان کا مرید دوبارہ واپس مزار سے سلام کر کے دعا فاتحہ کر کے آیا تو انہوں نے کہا ہاں بھائی میں تیرے لیے بندوبست کر دیا ہے، یہ لو. وہی چٹ جو میں نے لکھ کے انہیں دی تھی وہی چٹ انہوں نے اسے پکڑا دی اور اس کو بتا دیا کہ ایسے ایسے کرنا ہے، تو دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے. اور وہ مرید جو ہے جس کو عمل کی ضرورت تھی وہ راضی خوشی چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو میں نے بعد سے ان بزرگوں سے پوچھا، میں نے ان سے کہا سائیں جی اس کا کیا بنے گا؟ تو وہ ٹھٹھا مار کے ہنسے، کہتے اس کا اللہ ہی حافظ ہے. بہرحال کچھ عرصہ بعد تقریباً 20-25 دن بعد میں مزار شریف پہ وظیفہ وغیرہ کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، بیٹھا تھا تو اچانک وہی بندہ جس کو وہ عمل ان بزرگوں نے عطا کیا تھا وہ آیا. تو اس کی شکل دیکھ کے میری ہنسی نکل آئی. میں نے کیا دیکھا کہ اس کا بازو جو ہے وہ جو رسی ڈال کے پٹی ڈال کے جو پکڑا ہوتا ہے نا، اس کا بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا، اس کی ٹانگ کو بھی کچھ ہو چکا تھا اور انتہائی بری حالت میں وہ وہاں آیا. تو مجھے وہ اجازت دینے کا ٹائم یاد آ گیا. میں نے کہا وہ سائیں جی جو ٹھٹھا مار کے ہنسے تھے انہیں کہا اس کا اللہ ہی حافظ ہے، وہ جو کام اس کے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ناظرین یہ ایک المیہ ہے، آج کے دور میں یہ بہت بڑا المیہ ہے. بڑے بڑے سجادہ نشین ہیں، بڑے بڑے گدی نشین ہیں، بڑا بڑے پیر ہیں، بڑا بڑا ان کا نام ہے. لوگ ان سے آ کے وظائف پوچھتے ہیں، عمل پوچھتے ہیں. ان پیر صاحب نے تو وہ عمل پڑھا نہیں ہوتا، چونکہ وہ ایک بڑی گدی پر تشریف فرما ہے، وہ کھلے عام اس کو اس عمل کی اجازت دے دیتے. بھائی جس بندے نے وہ عمل پڑھا ہی نہیں ہے وہ اس کی اجازت دینے کا حقدار ہی نہیں ہے، ورنہ پھر بندے کا وہی حال ہوگا جو مثال میں نے آپ کو بتائی ہے. اگر اس پیر صاحب کے اندر تھوڑی سی عقل ہو یا شعور ہو یا جرت ہو کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی یہ عمل میں نے نہیں کیا، جو میں نے عمل کیا ہے میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ ایک بادشاہ بن کر ایک شاہ بن کر کہیں گے جاؤ جی ہم نے آپ کو اجازت دے دی ہے، اور اس کے بعد اس بندے کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو رجتیں ہوتی ہیں. آج کل دیکھا ہے کہ لیپ ٹاپ کے اوپر ٹی وی چینلز کے اوپر لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب پامسٹ ہیں، آسٹرالوجسٹ ہیں، مولوی بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ انہیں فون کال کرتے ہیں، جی ہمارے یہ مسائل ہیں، ہمیں ان کا حل بتائیں، ہمارے یہ پرابلم ہے، آپ اس کا کوئی وظیفہ ہمیں بتائیں. تو فوری طور پر کوئی نہ کوئی وظیفہ انہیں بتا دیتے ہیں کہ اس کو اتنی مرتبہ آپ پڑھیں پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی ان لوگوں کے ساتھ بعض اوقات اثرات ہوتے ہیں، ان اثرات کی وجہ سے یا یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اجازت دے رہے ہیں، جب آپ ان کا سر سے پاؤں تک حلیہ دیکھیں، جس نے لیپ ٹاپ پکڑا ہوا ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں سگریٹ لگایا ہوا ہے اور سنت رسول کا پابند نہیں ہے، نماز روزہ تسبیح اس نے کبھی کی نہیں ہے، لیکن اپنی مشہوری کے بل بوتے کے اوپر لوگوں کے سامنے آ کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو آ کے اجازتیں دے رہا ہے. ناظرین کوئی بھی فرد جس نے اس عمل کا چلہ یا وظیفہ نہ کیا ہو وہ کسی کو
اور بلکہ اس کی زکات کبیر ادا نہ کی ہو، وہ کسی کو اجازت نہیں دے سکتا، اور اگر اجازت دے گا تو یوں سمجھ لے وہ اس بندے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک المیہ ہے کہ جو آج کل کے دور میں یہ چل رہا ہے اور لوگ بھگت رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں بتاتے ہیں لوگ کہ فلاں فلاں نے ہمیں یہ ذکر بتایا، اور اس ذکر کرنے کے بعد ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب بلکہ لوگ پھر ذکر اذکار سے، عملیات سے مایوس ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، کیا کریں، کیا پڑھیں، وہ تو ہمیں فائدہ ہی نہیں دے رہے۔ ناظرین، ہر عمل، ہر ذکر قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تاثیر رکھتا ہے، بس رہنمائی کی غلطی ہوتی ہے، یا پڑھنے والے میں غلطی ہوتی ہے یا پڑھانے والے میں غلطی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، لہٰذا جب بھی کوئی آپ عمل کریں تو آپ اس کی باقاعدہ اجازت لیں، ورنہ جو مسئلہ میں نے بتائی ہے اسی طرح لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کاش وہ بزرگ یہ کہتے کہ میرے مرید، یہ میں نے تو ذکر نہیں کیا لیکن اس میرے پیارے بیٹے نے کیا ہوا ہے، یہ اس سے میری بڑی محبت ہے، میں اس سے آپ کو اجازت لے لیتا ہوں، تو ناظرین وہ کامیاب بھی ہو جاتا۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی عمل پڑھا جائے اس کی پراپر اجازت لی جائے، اس کی پراپر گائیڈنس لی جائے، پراپر رہنمائی لی جائے۔ تو ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے، جو ڈاکٹری کی تعلیم لوگ حاصل کرتے ہیں، وہ کسی ماہر ڈاکٹر کی ہی شاگردی اختیار کرتے ہیں۔ انجینئرنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو انجینئرنگ جاننے والا استاد کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو کمپیوٹر کا علم حاصل کیے ہوئے انسان کی آپ کو ضرورت ہے، جو آپ کو صحیح رہنمائی کر سکے، جو آپ کو صحیح پڑھا سکے۔ تو روحانیت تو ایک پوشیدہ علم ہے، ایک باطنی علم ہے، ایک چھپا ہوا علم ہے، اس کے لیے ہر کوئی جو ہے استاد بنا ہوا ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے جب بھی آپ کوئی ورد وظیفہ کریں تو ایسے بندے سے اجازت لیں جو صوفی ہو، جو بزرگ ہو، جس نے وظائف کیے ہوئے ہوں، جنہوں نے چلے کیے ہوئے ہیں، جو بندہ چلے کر چکا ہو اور اسے زکوٰۃ صغیر کی بجائے زکوٰۃ کبیر ادا کر چکا ہو، اور پڑھ پڑھ کے اتنا اس عمل کے ساتھ مانوس ہو چکا ہو کہ اس عمل کی قوتیں، اس عمل کی روحانیت اس کو فائدہ دے رہی ہو، پھر وہ دوسروں کو بھی فیض دے سکتا ہے۔ تو ناظرین، اجازت دینے کا کون مجاز ہے؟ کس سے اجازت لینی چاہیے؟ جس شخص نے اس عمل کی یا وظیفے کی یا ذکر اذکار کی زکوٰۃ کبیر ادا کی ہو، اور اس عمل کی روحانی قوت اس کے ساتھ مانوس ہو چکی ہو، اور اس وظیفے سے وہ خود بھی فیض پا رہا ہو، وہ اجازت دینے کا مجاز ہے۔ اور اجازت لینے والا اس کی قدر کرتا ہو، اس کی عزت کرتا ہو، اس کا ادب کرتا ہو، اور دل سے احترام بھی کرتا ہو۔ جو حسد رکھتا ہو، جو بغض رکھتا ہو، جو کینہ رکھتا ہو، جو عداوت رکھتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ویسے بھی ناظرین، جو لوگ حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کا روحانیت میں کوئی حصہ نہیں، وہ حقیقی کامیابی سے کبھی ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین، اب اجازت کا طریقہ کار کیا ہے؟ ناظرین، آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ ریکی کا علم سکھانے والے عام ہو رہے ہیں، اور ایک پڑھا لکھا طبقہ بھی اس ریکی کے علم کو قبول کر رہا ہے، اور ریکی کا علم سیکھنے کے بڑے مشتاق ہو چکے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریکی سکھانے والے، ریکی ماسٹر جو ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو 4 لیول کی اٹیونمنٹ کرتے ہیں، اور 4 لیول کی اٹیونمنٹ کر کے
انہیں چارج کر دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریکی سکھانے والے ہیں، یہ جو 4 لیول کی اٹیونمنٹ کرتے ہیں، انہوں نے اس کا ریٹ کیا رکھا ہوا ہے اٹیونمنٹ کا؟ کوئی 80,000 لے رہا ہے، کوئی لاکھ لے رہا ہے، کوئی 1,20,000 لے رہا ہے، کوئی 1.5 لاکھ تک لے رہا ہے 4 لیول کی اٹیونمنٹ کرنے کے لیے. اور جب 4 لیول کی اٹیونمنٹ ہو جائے پھر ماسٹر لیول کی جو اٹیونمنٹ ہے اس کا ڈبل لیتے. اور جب آپ وظائف کی اجازت لینا چاہیں تو ایک میسج کر دیتے ہیں. روحانیت کو مذاق سمجھا ہوا ہے. بہرحال اب جو وظائف کی جو اجازت دی جاتی ہے اس کا طریقہ کار بھی ریکی ہی جیسا ہے. ریکی والوں نے صوفیاء کی تعلیمات سے اس طریقے کو اپنایا ہے. تو اسی طرح اس عمل کی قوت سے شاگرد کو، طالب کو یا مرید کو اٹیون کیا جاتا ہے. اس عمل کی قوت کی بھرپور شاگرد پر توجہ کی جاتی ہے. روح کا روح سے تعلق قائم ہو جاتا ہے. یعنی ایک روح سے دوسری روح کو فیض پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ اس کے ذریعے سے جو شاگرد ہے وہ چارج کر دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اجازت دینا. یہ ہے اجازت کا طریقہ کار. پھر جب شاگرد یا طالب یا مرید اس وظیفے پر عمل کرے گا، اس کی پڑھائی کرے گا، تو اس کی آٹومیٹیکلی اللہ کی طرف سے حفاظت بھی ہوگی اور اسے کامیابی بھی ہوگی. پھر وہ اس وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا. پھر اس وظیفے کی قوتیں اس سے آہستہ آہستہ مانوس ہو جائیں گی اور اس کو فائدہ دیتی رہیں گی. جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کو فائدہ دیتی رہیں گی. تو ناظرین، یہ تھا اجازت دینے کا طریقہ کار. تو ناظرین، میری ویڈیوز کو دیکھ کر اکثر لوگ مجھے میسج کر دیتے ہیں اجازت کے لیے. تو ناظرین، ہر وظیفے کی میں اجازت نہیں دے سکتا. وہ وظائف جو میں نے خود پڑھے ہیں، وہ ذکر اذکار یا عملیات جن کے میں نے چلے کیے ہیں، میں ان کی صرف اجازت دے سکتا ہوں، سب کی نہیں دے سکتا. اگر آپ نے دوسرے وظائف کی کسی سے اجازت لینی ہو تو آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس جائیں، ان سے اجازت لیں، یا ارد گرد یا کوئی بھی نیک انسان جو وظائف کر چکا ہو آپ اسے اجازت لیں اور ان کی عزت اور قدر کریں، ان کا احترام کریں اور ان سے اجازت لے کے آپ پڑھیں. اور مجھ سے اگر کسی نے اجازت لینی ہو تو باقاعدہ مجھ سے رابطہ کریں. اگر قریب رہتے ہوں تو وہ میرے پاس بالمشافہ ملاقات کے لیے آ جائے، ان کو اجازت دے دی جائے گی. اور جو دور رہتے ہوں وہ فاصلاتی طریقہ کار کے ذریعے سے، باقاعدہ ایک اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقہ کار سے انہیں اجازت دے دی جائے گی اور انشاءاللہ وہ فائدہ اٹھائیں گے. تو ناظرین، یہ تھا اجازت کا موضوع جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی. لہٰذا جن دوستوں نے وظائف کرنے ہوں ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں، ان پر عمل کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں. لہٰذا وظائف کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان سے محبت سے پیش آئیں، پھر آپ کو فائدہ ہوگا. وما علینا الا البلاغ.